मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही व नजीबिही व सफ़ीहिही अल्लज़ी अरसलतहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना ज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा वल्लअनतुद्दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। खुदावंद मुताल के लुत्फ़ व करम से इन अय्यामे इनकलाब इस्लामी में आपकी खिदमत में कुछ मौज़ूआत पे गुफ्तगू करने की तौफ़ीक हुई और अज़ीज़ान बरादरान ख़ाहरान की तरफ से भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया कि इन अबहास का सिलसिला जारी रहना चाहिए। ये अलबत्ता तौफ़ीक की बात है, अगर तौफ़ीक रही तो इंशाअल्लाह मुख्तलिफ़ मुनासबतों से मुख्तलिफ़ अनावीन आपकी खिदमत में अर्ज़ किए जाएंगे। आज आपकी खिदमत में कुछ सवालात के जवाबात अर्ज़ करने हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपनी जो गुज़श्ता चंद अयाम में जो बहस की उन्हीं को एक ख़ुलासा कर देता हूँ। जिस तरीके से उस्ताद बुज़ुर्गवार आयतुल्लाह मिसबाह यज़दी रहमतुल्लाह अलैह, खुदा इस मर्द अज़ीम के दरजात बुलंद फरमाए, उनके दर्स में जब हम जाया करते थे तो वो अक्सर उनका ये तरीक़ाकार होता था कि दरस अखलाक भी जो था वो गुज़श्ता दरस अखलाक का वो ख़ुलासा किया करते थे, या उनकी किताबें जो आप पढ़ेंगे तो उन किताबों में भी जो है वो उनका यही तरीक़ाकार है कि वो गुज़श्ता बासों का एक ख़ुलासा करते हैं। और ये एक तालीम व तरबियत तालीम के अंदर ये एक बड़ा मौसर तरीक़ाकार है कि गुज़श्ता अबहास का ख़ुलासा अर्ज़ किया जाए। देखें, मैंने आपकी खिदमत में इनकलाब इस्लामी की मुनासबत से ये अर्ज़ किया था कि इनकलाब इस्लामी में हमारी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी ये है कि हम इनकलाब इस्लामी का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुँचाएँ, और उसका एक बड़ा पैगाम जो है वो है हुकूमत इस्लामी का क़याम। यानी पूरी दुनिया में मुसलमानों को ये चाहिए कि वो अल्लाह के कलेमे को बुलंद करें और कवानीन खुदा को ज़मीन के ऊपर नाफिज करने के लिए इक़दामात करें, और इसके लिए हुकूमत इस्लामी ज़रूरी है। इस हवाले से मोमिनीन की खिदमत में जो अर्ज़ हुआ था, एक बहस सदूर इनकलाब की हमारा ये चल रही थी। खुद सदूर इनकलाब से क्या मुराद है? सदूर इनकलाब इस्लामी जो ख़ुद इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस ताबीर को इस्तेमाल किया और मुतअद्दिद तकारीर में उन्होंने बयान किया, उसमें आपकी खिदमत में पिछले चंद दिनों में अर्ज़ हुआ कि सदूर इनकलाब का मतलब ये है कि जिस तरीके से मिल्लत ईरान इस्तेमार और इस्तकबार से आज़ाद हो गई, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ पे मुसलमान रहते हैं लेकिन उनका रिमोट किसी और के हाथ में है जो उनको चला रहे हैं। हत्ता मुसलमान हुक्मरानों को भी इस्तकबारी ताकतें चला रही हैं, जो बात साबित शुदा है। और हमारे जितने बुज़ुर्गान हैं जो सियासी बसीरत रखते हैं, हज़रत जमालुद्दीन अफ़गानी रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत बड़े नहज़ती इंसान थे, जिन्होंने इस्लामी नहज़तों का इन पिछली 2 सदियों में जो सिलसिला रहा है वो उन्हीं की काविशों का नतीजा है। सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी ने जो बुनियादी तरीन मतलब बयान किया था वो यही कि मुसलमानों के ज़लालत और खारी और तज़लील की बुनियादी वजह इस्तिकबार और इस्तेमार का कंट्रोल है। यानी मुसलमानों के मामलात उनके हाथों में नहीं हैं। ये बहुत मुहिम पॉइंट है कि जिसकी तरफ ख़ुद इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत ज़्यादा अपनी तकारीर में बयान किया कि मुल्क जो हैं जहाँ पे करोड़ों में मुसलमान रहते हैं, उनके फ़ैसले इस्तकबारी ताकतें करती हैं, उनके अमवाल सारे इस्तकबारी ताकतों के पास है। ये इस्तेमारी और इस्तकबारी ताकतें जो तसर्रुफ़ करती हैं तमाम मामलात में, ये सबसे बड़ी रुकावट है मुसलमानों की पेशरफ्त में। जब तक मुसलमान इनसे आज़ाद नहीं होंगे आगे बढ़ नहीं सकते। इस वजह से अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसी ग़ुलामी की बहस को बहुत ज़्यादा बयान किया कि जब तक मुसलमान आज़ाद नहीं होंगे हकीकी माना में, उस वक्त तक मुसलमान तरक्की नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते।
کیونکہ غلاموں کے ہاتھ میں تقدیر تدبیر کچھ بھی نہیں ہوتا. غلامی میں نہ کام آتی ہیں تقدیریں نہ تدبیریں. غلام انسان کی کوئی، یعنی جو دوسروں کے ماتحت ہے، پھر اس کی اپنی پلاننگ نہیں ہوتی، پھر اس کی اپنی کوئی تقدیر نہیں ہوتی، پھر وہی تقدیر ہوتی ہے جو اس کا آقا لکھتا ہے. آج بہت سارے اسلامی ممالک کی تقدیر امریکہ لکھ رہا ہے، اسرائیل لکھ رہا ہے، انگلینڈ لکھ رہا ہے، یہ استعماری اور استکباری طاقتیں لکھ رہی ہیں. تو صدور انقلاب کا جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا وہ یہ کہ جس طرح ہم آزاد ہوئے ہیں ظالم طاقتوں کے ہاتھوں سے، ہمارے حکمران جو تھے وہ ان کے آگے ان کے اشاروں پہ ناچتے تھے اور سب کچھ وہ ہمارے اموال لوٹ کے لے جاتی تھی ظالم طاقتیں، اور ہمارے لوگ بھوکے پیاسے مرتے تھے. جس طریقے سے مسلمان ممالک میں آپ جائیں، بہت سارے مسلمان ممالک آج یہی مشکل ہے کہ گداؤں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. بہت سارے اسلامی ممالک میں یہ آپ کو نظر آئے گا. اس کی وجہ یہ غربت اور فقر یہ کیوں ہے؟ اس غلامی، وہ جو غلامی ہے اس کا یہ نتیجہ ہے. تو صدور انقلاب کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ملت ایران اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی ہے، استقامت، آزادی، استقلال بہت مہم ہے. جو پاکستان بنتے وقت جو شعار بلند کیے گئے تھے ان میں سے ایک یہی تھا استقلال کے بغیر ملتیں آگے نہیں بڑھ سکتی، یہ بنیادی چیز ہے. تو صدور انقلاب یہ ہے کہ تمام اسلامی ملتیں استقلال حاصل کریں اور استکباری طاقتوں سے نکل جائیں. اس کے بعد ہم نے جو ایک اور بحث کی تھی کل آپ کی خدمت میں، وہ حضرت علی علیہ السلام کا ایک کلام تھا جو آخر میں بیان کیا تھا، اور وہ اس عنوان سے بیان کیا تھا کہ اسلامی حکومت کی نوعیت کیا ہوتی ہے. ہر دنیا میں جتنی آپ کو حکومتیں ملیں گی، دو جو بڑے ماڈل ہیں حکومتوں کے چل رہے ہیں. ایک یہ کہ لوگ حاکم ہیں، جو ڈیموکریسی میں ہوتا ہے، حاکمیت لوگوں کی ہے، پس قانون گزار لوگ ہیں، انہوں نے اپنے نمائندے بٹھائے ہوئے ہیں جو نمائندے پھر قانون بناتے ہیں. دوسرا یہ کہ کچھ طبقے حکومت کرتے ہیں، جو دنیا میں بہت زیادہ ہے. یہ دو مشہور سلسلے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے، یعنی اس سے ہٹ کے حکومت کا کوئی تصور نہیں ہے. بہت سارے غربیوں کا یہ کنسیپٹ ہے. جس طریقے سے ہمارے ہاں بھی یہ بہت زیادہ لوگ یہ بات کرتے ہیں، جب حکومت کا مسئلے کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس کے علاوہ کیا ہے، کچھ بھی تو رائے حل نہیں ہے، یہی سسٹمز ہیں، انہی کے اندر ہی آپ نے رہنا ہے بالآخر، یعنی کوئی اور چیز نہیں ہے، یعنی اس کا متبادل نہیں ہے. تو حکومت اسلامی جو ہے وہ ان دو سسٹمز جو ہیں مشہور، ان سے ہٹ کے ہے. حکومت اسلامی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ حکومت اسلامی کے اندر جو ہے وہ حاکمیت اللہ کی ہے. یہ بہت بنیادی نقطہ ہے. حاکمیت اللہ کی ہے. اللہ حکومت کے کارکنان جو ہیں ان کے لیے بھی حق رکھتا ہے، رعیت کے لیے بھی حقوق رکھتا ہے. کل میں نے تفصیل سے یہ بیان کیا تھا، رعیت کے حکمرانوں پہ حقوق، حکمرانوں کے رعیت پہ حقوق، اور تکالیف بھی ادھر سے پھر مشخص ہوں گی، کیونکہ یہ بہت مہم ٹاپک ہے حقوق اور تکالیف کا، کہ کس کا کس پہ کیا حق ہے، پبلک کا کیا حق ہے حکومت پہ، حکومت کا کیا حق ہے پبلک پہ. یہ وہ چیپٹرز ہیں جو سیاست کی بحث میں بہت زیادہ ہیں. علم سیاست کے اندر یہ موضوعات قابل بحث ہیں، اور علماء نے اس کے اوپر تبصرہ بھی کیا. البتہ ہمارے ہاں تو پھر رائٹس کا شعبہ ہے ہی نہیں. ہمارے ہاں صرف ایک موضوع حقوق کا چھیڑا جاتا ہے، وہ بھی حقوق نسواں، اور وہ بھی متدین لوگ یا علمی لوگ نہیں اس موضوع کو چھیڑتے. وہ استعماری طاقتیں کچھ اداروں کے ذریعے سے بعض افراد کو، اور ایسی خواتین جو دیندار نہیں ہیں ان کے ذریعے سے کچھ اقدامات کرواتے ہیں، اور وہ آزادی کا نعرہ لگاتی ہیں. اور جس طرح پاکستان میں ہوا میرا جسم میری مرضی، تو ہمارے ہاں رائٹس کا یہی ہے. ورنہ اسلام کے اندر حقوق بہت بڑا چیپٹر ہے. دکھ کی بات یہ ہے کہ خود علماء بھی حقوق کی بحث کو نہیں بیان کرتے، اور ہم حقوق کے پابند بھی نہیں ہیں. ہمارا ایک بڑا مسئلہ اس ٹائم جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ حقوق کی بحث ہے. کوئی طبقہ کسی طبقے کے حقوق ادا نہیں کر رہا. ایک بہت بڑی مشکل. کوئی طبقہ کسی طبقے کے حقوق ادا نہیں ہو رہے. گھر میں حقوق ادا نہیں ہو رہے، محلے میں حقوق ادا نہیں ہو رہے، علاقوں میں حقوق ادا نہیں ہو رہے، مملکت میں حقوق ادا نہیں ہو رہے. نہ حکومت رعیت کے حقوقوں کو جانتی ہے، نہ رعیت حکومت کے حقوق کو جانتی ہے، نہ لوگ اپنے والدین کے حقوق کو جانتے ہیں ایک بڑی تعداد، اور نہ بچے والدین کے، اور نہ والدین بچوں کے حقوق کو جانتے ہیں کہ کس کا کیا حق ہے. اسی طریقے سے ہمسایوں کو کیا حقوق ہیں، یہ سارے ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کی صحیح تھیوری ہمیں پتہ نہیں ہے
گہرائی سے ہمیں اس کا علم نہیں ہے، ایک ستی کچھ چیزیں ہمیں معلومات ہیں، ورنہ خود حقوق کا چیپٹر تقریباً کلوز ہے، حالانکہ یہ بہت مہم چیپٹر ہے، بہت مہم حقوق۔ حضرت علی علیہ السلام کی جو کل آپ کی خدمت میں خطبے کا کچھ حصہ بیان کیا تھا کہ سب سے بڑا حق رعیت کا ہے حاکم پر، اور سب سے بڑا حق حاکم کا ہے رعیت پر، یعنی حاکم کا حق ہے جو رعیت پہ ہے، رعیت نے وہ ادا کرنا ہے، وہ سب سے بڑا حق ہے۔ تو یہ حقوق کے اندر سارا سلسلہ سمٹا ہوا ہے۔ یہ حقوق کون رکھتا ہے؟ اللہ جعل کرتا ہے، خدا جاعل ہے۔ جس طرح خداوند متعال امام بناتا ہے نا، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا، یہ جعل اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی طریقے سے حقوق بھی جعل اللہ کرتا ہے، پس پھر حاکمیت اللہ کی ہے۔ جب حاکمیت اللہ کی ہے تو پھر ڈیوٹیز بنتی ہیں، آدھی ڈیوٹیز، مثلا پھر اسپیشلسٹ جو جس شعبے کا ہوگا وہ سنبھالتا جائے گا۔ خوب، حاکم کون بنے گا؟ سب سے زیادہ اہل تقوی، دیندار، پاکیزہ، امین، صادق، اور اپنے نفس کو گناہوں سے بچانے والا، لوگوں کے مال کا امین، یہ ساری خصوصیات ہیں جو، اور پھر قرآن و سنت کا جاننے والا، یہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، یہ سب علماء نے بیان کیا، اہل سنت نے بھی بیان کیا، صالحین کی خصوصیات یہی ہیں، صالحین کی خصوصیات، اور اہل علم جو بیان کرتے ہیں، اہل سنت بھی اور شیعہ بھی، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ خوب، ابھی آپ کی خدمت میں آج میں اسی جو گزشتہ بحث تھی کہ حاکمیت اللہ کی ہے، ریاست اسلامی کے اندر، اسلامی ریاست جو سید مولانا ابو العلا مودودی کی کتاب ہے، انہوں نے بھی اس چیپٹر کو بیان کیا کہ حاکمیت اللہ کی ہے، حاکمیت اللہ کی ہے، کام تقسیم ہوتے ہیں، اس وجہ سے حتیٰ جو مسلمان حکومت اسلامی کے اندر جو حاکم بھی ہوگا وہ دوسروں سے ڈیفرنٹ نہیں ہے، حقوق میں دوسروں سے ڈیفرنٹ نہیں ہے، جو بڑے بڑے عہدیدار ہوں گے وہ حقوق میں دوسروں سے ڈیفرنٹ نہیں ہیں، حقوق سب کے ایک جیسے ہوں گے، مگر بعض جگہ پہ فرق ہوتا ہے، وہ لازمی بات ہے، وہ بعض شخصیات کے پھر تقاضے ہوتے ہیں، لیکن جو حقوق ہیں وہ رعایت ہوگی پورے طریقے سے، عدل اور قسط کو مد نظر رکھا جائے گا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں عملی طور پہ آپ خود حضرت علی علیہ السلام کی حکومت کا اگر مطالعہ کریں، یا مثلا ہم آتے ہیں غیر معصوم کی دور حاضر کے اندر، مثلا حکومت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت جو انہوں نے بنائی، تشکیل دی، اس کے اوپر ہم اگر ایک نظر کریں، خود امام کا لباس، کل بھی میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا، امام کی جو جوتی تھی وہ کسی تصویر میں تھی، دکھائی جا رہی تھی حکومت کے بعد، یعنی اب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ حاکم بنے تھے تو ان کے جوتوں کو دیکھ کے احساس ہو رہا تھا کہ امام کی زندگی کتنی سادگی میں تھی، کتنی سادہ زندگی تھی، یعنی انہوں نے یہ ہوتا ہے کہ حاکم بننے کے بعد بھی زندگی تبدیل نہیں ہوئی، اور ایسے لوگ ہی معاشروں کو بدل سکتے ہیں حقیقی معنی میں۔ حاکم ایک غیر معصوم، ایسا غیر معصوم جس نے جو عہد کیا اللہ کے ساتھ وہ پورا کر رہا ہے۔ دیکھیں جب تک امت متعاہد نہ ہونا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ پڑھ کے اگر ہم متعاہد نہ ہوں، پھر اس مسلمانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر ہم پرفیکٹ نہیں بنتے۔ ٹھیک ہے ہم معصوم نہیں بن سکتے، اب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ معصوم تو نہیں ہے، یا رہبر معظم سید علی خامنہئی معصوم تو نہیں ہے، یا آیت اللہ مصباح یزدی معصوم تو نہیں ہے، یا اسی طریقے سے اور بہت سارے بزرگان، حتیٰ غیر علماء، مثلا میں کچھ دن پہلے آیت اللہ مصباح یزدی کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ آیت اللہ العظمیٰ بہجت کہ وہ کیونکہ شاگرد تھے تو اگر بہجت سے وہ نقل کر رہے تھے کہ ہم نجف میں جب ہوتے تھے تو ایک شخص تھا، ایمبیسی میں تھا، ایرانی تھا لیکن عراق میں ایمبیسی میں کام کرتا تھا، ایرانی ایمبیسی میں، تو وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ دنیا سے جا رہا تھا تو میں اس کو دیکھتا رہتا تھا، آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں میں اس کو دیکھتا رہتا تھا، جب وہ دنیا سے جانے لگا تو 2 مرجع تقلید اس کے پاس گئے ہوئے تھے آخری وقت میں، تو اس وقت اس کی زبان سے یہ لفظ نکلا کہ اے خدایا جب سے میں جوان ہوا ہوں، یعنی میں بالغ ہوا ہوں، اور یہ میری اب بزرگی تک میری عمر میں نے جان بوجھ کے ارادے سے تیری معصیت نہیں کی، یعنی پوری زندگی میں گناہ نہیں ہوا مجھ سے، کوئی واجب میں نے ارادے سے ترک نہیں کیا، کوئی گناہ میں نے ارادے سے نہیں کیا، یعنی ممکن ہے غلطی سے کوئی چیز انجام ہو گئی ہو لیکن ارادے سے میں نے نہیں کیا، یہ ایک عام انسان ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ مثلا آپ دیکھیں خود آیت اللہ العظمیٰ بہجت
کہتے ہیں جوانی سے پہلے بعض علماء نے ان کی زندگی کے متعلق نقل کیا ہے کہ ان کی یعنی جوانی سے پہلے بھی ان کی جب بلوغ سے پہلے بھی ان کی زندگی میں گناہ نہیں تھا، اور ساری زندگی میں کوئی تہجد قضا نہیں ہوا. یعنی ایک تو واجب نماز ہوتی ہے نا. آپ دیکھیں پریکٹیکلی ہمارے علماء جو غیر معصوم ہیں انہوں نے کتنی بہترین زندگی گزاری ہے. اور اسی طریقے سے آپ کو بہت سارے ایسے افراد ملیں گے، عام پبلک ملے گی. مثلا خود ایران کے اندر ہم نے خود دیکھا یہ ایک بڑی تعداد جو غیر عالم ہے، تہجد بھی ان کی قضا نہیں ہے. تو اسی طریقے سے پاکستان میں بھی آپ کو ایسے کچھ نہ کچھ لوگ ملیں گے، لیکن بہت کم. آپ دیکھیں یہ تعہد ہوتا ہے جب قومیں اور ملتیں عہد کر لینا اللہ کے ساتھ تو پھر سب کچھ ہوتا ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ جوانوں نے عہد کیا، پھر اس عہد پہ پورا اترے، پھر وہ حکومت میں بھی گئے، حاکمیت بھی کی، تو اپنی زندگیوں میں تبدیلی نہیں لائے، کیونکہ انہوں نے پیٹ کے لیے یہ حکومت لی ہی نہیں تھی، پیٹ کے لیے قیام کیے ہی نہیں تھا. اسی وجہ سے تو اللہ ان کے ساتھ تھا. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے اللہ تمہاری نصرت کرے گا، پھر بڑی بڑی طاقتوں کے مقابلے میں تم آ جاؤ گے، پھر تمہارے ویثبت اقدامکم، اللہ تمہارے قدموں کو ثبات قدم کر دے گا، یعنی مضبوط. پھر خوف ختم ہو جائے گا، پھر ڈر ختم ہو جائے گا، پھر یہ چیزیں نہیں ہوتی. اسی وجہ سے انقلاب اسلامی کے پشت میں نصرت الہی ہے، یہ تو حتمی بات ہے. مومن اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب اس کے پشت پہ نصرت الہی ہے، اور نصرت الہی کی شرط تقوی الہی ہے. تقوی بے صحیح معنی واقعی تقوی جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ میں تھا، یعنی تمام معاملات زندگی میں تقوی. مثلا آپ دیکھیں نا، یہ بھی تو ایک تقوی ہی ہے نا کہ آپ کے سامنے فقراء ہیں، غریب لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ظالم حکومتیں حکومت کر رہی ہیں، ظالم لوگ آپ بدل رہے ہیں اور کوئی عالم بول نہیں رہا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اہل تقوی علماء کم ہیں. ہم نے تقوی کو صرف نماز اور روزے تک سمجھا ہوا ہے نا، تقوی بہت وسیع معنی میں ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ میں تقوی تھا. بس حکومت حاکمیت ایک معاشرہ جب حکومت اسلامی کے لیے ارادہ کر لے کہ اب ہم نے حکومت اللہ کے قانون زمین پہ نافذ ہوں گے، اب ان سب نے مل کے چلانا ہے. اب حاکم ایک بنے گا، ایک اس کی ٹیم بنے گی، یہ سب اب جو ہوں گے پریکٹیکل اگر ہوں گے تو معاملات آگے بڑھیں گے. اور یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے جب ملتوں میں تعاہد آ جائے، ایک سسٹم بن جائے، یہ ممکن ہے. بس یہاں سے پتا چلا کہ حکومت اسلامی کے اندر حکمرانی صرف اللہ کی ہے. چاہے جو ظاہری طور پہ حاکم ہے اس کے اوپر بھی در حقیقت حکمران کون ہے؟ حکمران کون ہے؟ خداوند متعال ہے. اسلامی ریاست سے بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا. ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کل عبارت پڑھی تھی. آیت اللہ مصباح یزدی کے حوالے سے بھی کل بیان ہوا تھا. آج میں آپ کے سامنے آیت اللہ العظمی آغا جوادی عاملی جن کی کتاب ہے ولایت فقی، ولایت فقاہت و عدالت، فرماتے ہیں کہ ولایت فقی اصل میں ولایت فقاہت ہے، یعنی کسی شخص کی ولایت نہیں ہے، اصل میں فقہ کی ولایت ہے، عدل کی ولایت ہے. یہ بڑا مہم ٹاپک ہے، ولایت فقی یعنی ولایت فقاہت و عدالت. فرماتے ہیں کہ آیت اللہ جوادی عاملی کی میں عبارت پڑھتا ہوں اور ترجمہ کرتا ہوں، اور یہ عبارت پڑھ کے پھر انشاءاللہ ہم سوال جوابات کا سیشن کرتے ہیں. کچھ سوالات بھی آئے ہوئے ہیں، ان کے جوابات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آیت اللہ العظمی جوادی عاملی اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 257 میں اس طرح فرماتے ہیں کہ حاکم اسلامی اصل میں اسلامی معاشرے میں خدا و قانون وسط اللہ ہے اور اس کا قانون، وہ اصل میں حاکم ہے. وہ شخص پیغمبر نیز بے دستور خداوند معمور اجرائے قانون الہی می باشد، اور پیغمبر خدا بھی جو ہوتا ہے وہ بھی اصل میں اللہ کے دستورات کو نافذ کرنے کے لیے اور اجرا کرنے کے لیے ہوتا ہے. یعنی اس کا اپنا قانون نہیں ہوتا، نہ فقی کا اپنا قانون ہوتا ہے، نہ امام کا اپنا قانون ہوتا ہے، نہ پیغمبر خدا کا اپنا قانون ہوتا ہے. قانون وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. چنانچہ خداوند متعال در خطاب بے عمومی فرمایت لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، آپ لوگوں میں فیصلے کرو، آپ لوگوں کے اندر فیصلے کرو. یہ سورہ نساء کی 105 نمبر آیت میں اس چیز کے مطابق جو اللہ نے آپ کو دکھائی ہے، یعنی جو اللہ نے وحی آپ پہ بھیجی، آپ اس کے مطابق فیصلے کرو، ان قوانین کے مطابق. فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر آپ مبعوث ہوئے تا بین مردم حکومت کنی، تاکہ لوگوں میں حکومت کرو، ولی نہ بے میل خود، نہ اپنی مرضی سے، مرضی کی حکومت نہیں ہے.
یہ حکومت اسلامی میں یہ مہم پوائنٹ یہ ہے. مثلا عام حکومتوں میں کیا ہوتا ہے جی حکمران کی مرضی ہے, بس ایسے ہی مرضی ہے, کوئی دلیل نہیں, مرضی ہے جی. اچھا ڈیموکریسی میں کیا ہوتا ہے, لوگوں کی مرضی ہے, شراب ابھی حرام کر دو, ابھی حلال کر دو, ابھی ہونی چاہیے شراب. یہ میں نے کل آپ کی خدمت میں مثال دی تھی نا کہ امریکہ کے اندر لوگ نکلے, انہوں نے کہا شراب نہیں ہونی چاہیے, معاملات خراب ہو رہے ہیں, حکومت نے کہا بند کر دو. پھر کہا جی شراب ہونی چاہیے, ہو گئی. یہ حاکمیت لوگوں کی ہے. دقت کریں یہاں پہ حاکم لوگ ہیں, لیکن حکومت اسلامی میں اس طرح نہیں ہے کہ کوئی بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتا. حتیٰ فقیہ, حتیٰ اس سے بلند امام, وقت کا امام, حتیٰ ان سے اوپر پیغمبر خدا, وہ جو اللہ کا آئین ہے اس کو انہوں نے نافذ کرنا ہے. یہ در حقیقت پیغمبر ہیں, یہ در حقیقت جو ہے سب جو ہیں اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے ہیں اور نافذ کرنے والے ہیں. امام جو اللہ کے قوانین کو نافذ کرے. خوب نہ اپنی مرضی سے بلکہ بے آنچ خداوند متعالی از طریقے وحی بے تو نشان دادے, وہ جو اللہ نے تجھے وحی کی, تجھ پر وحی کی ہے, اسی کو آپ نے بیان کرنا ہے. در فصل سیوم ہم نے ولایت کی بحث میں یہ بیان کیا تھا کہ ولایت پیغمبر و اولی الامر بے ولایت بذات و اصیل خداوند برمی گردد. اللہ کی ولایت, رسول اللہ کی ولایت اور اولی الامر کی ولایت اصل میں اللہ کی ولایت کی طرف پلٹتی ہے. این خصیص مہم تنہا در حکومت اسلامی یافت می شود. آیت اللہ جوادی عملی فرماتے ہیں یہ خصوصیت صرف حکومت اسلامی کے اندر اور کسی حکومت کے اندر دنیا میں آپ کو نہیں ملے گی جہاں پہ اللہ کی حکمرانی ہے. یہ بڑا بنیادی چیپٹر ہے, بہت بنیادی بحث ہے یہ, کہ جب تک اللہ کی حاکمیت کیا ہے, اللہ کی حاکمیت یعنی پھر اللہ کے قانون ہوں گے, پھر جو اللہ نصاب دے گا کہ یہ رہبر, ایسا رہبر چنو جو جس کے اندر پاکیزگی ہو, جو اہل تقوی ہو, جو دانش والا ہو, جو بصیرت والا ہو, جو شجاع, آپ اس کو اپنا حاکم بناؤ. یہ نصب ہے اللہ کی طرف سے. نصب کا بھی یہ معنی ہے کہ جو آئین اللہ کی طرف سے آیا اس کے مطابق لیڈر ہوگا. خوب پھر فرماتے ہیں کہ نہ در حکومت آئی دوسری حکومتوں میں ایسے سسٹم نہیں ہے. در نظام اسلامی حاکمیت از آن دین و مکتبس, فرماتے ہیں کہ نظام اسلامی کے اندر حاکمیت دین کی اور مکتب کی ہے, نہ از آن اشخاص کی نہیں ہے. حتیٰ اگر آن شخص خود پیغمبر یا امام معصوم باشد, حتیٰ پیغمبر یا خود امام معصوم بھی ہو تو حکومت اس کی نہیں ہوتی, اصل میں اللہ کی ہوتی ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ادھر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت انہوں نے بیان کی ہے. فرماتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب بے, کتاب البے مقاصد کے اندر جو ہے وہاں پہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ولایت فقیہ کی بحث کی ہے. ایک مستقل ان کی کتاب ہے جو ولایت فقیہ کی ہے, جو فارسی میں بھی اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے. ایک امام نے جو مقاصد, جو حوزہ مدارس کے اندر حوزات علمیہ میں یا حوزائے علمیہ میں پڑھائی جاتی ہے, مقاصد بہت مہم کتاب ہے, رسائل و مقاصد, شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی. مقاصد کتاب جو معاملات جس کے اندر ہیں بحث ہوتی ہے, اس کے اندر ایک بحث ہے بے کی, یعنی خرید و فروخت کی بحث ہوتی ہے. تو اس میں فقہا جب بحث کرتے ہیں تو اس کے اندر ولایت کا چیپٹر بھی آتا ہے. وہاں پہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ولایت کی بحث کی ہے, اور وہاں پہ یہ فرماتے ہیں کہ آنچے, یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کتاب البے سے ہے, آنچے کے در اسلام حکومت بھی کنت فقاہت و عدالت. آج کے دور میں اسلام میں جو حکومت ہوگی وہ فقاہت اور عدالت کی ہے, فقاہت کی حکومت ہے. فقاہت یعنی دین شناسی, جہاں پہ گہرائی ہوگی, جس کے اندر بھی ہوگی گہرا دین شناس جو بھی ہوگا, اور عادل ترین جو ہوگا وہ حاکم ہوگا. یعنی در حقیقت حکومت فقاہت اور عدالت کی ہے. و بے تعبیر دیگر حاکم و ولی مردم در اسلام قانون الہی است, یعنی حاکم اور ولی اسلام کے اندر اللہ کا قانون ہے, نہ شخص خاص, نہ کوئی خاص شخص. زیرا شخص فقی, کیونکہ جو خود فقی ہوتا ہے یہ تافت جدا بافت از مردم نیست, کیونکہ فقی کو لوگوں سے ہٹ کے کوئی مخلوق نہیں ہے, لوگوں میں رہتا ہے, لوگوں جیسا ہی ہے, اٹھنا بیٹھنا اس کا, صرف یہ اس کی معرفت زیادہ ہے. بلکہ انہیں زمانے یہ کیا احاد مردم, وہ بھی لوگوں میں سے ایک شخص ہے, موظف بے رعایت احکام و قوانین الہی, اور وہ اس پر بھی واجب ہے کہ وہ قوانین الہی کا پابند ہو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ حکمران قوانین سے نکلا ہوا ہے, جو پبلک ہے وہ اپنی روٹی کے لیے مر رہی ہو, اور جو ہے حاکم وہ جس کے کتے برگر کھاتے ہوں. اس طریقے سے نہیں معاملات چلتے ہیں. یعنی حاکم اسلامی وہ ہوگا جو لوگوں میں سے ہی ہے, اس وجہ سے اس کی زندگی کا جو طریقہ کار ہوگا وہ عام لوگوں کی طرح ہوگا.
اس کے کوئی اس طرح نہیں کہ اس کے ٹیبلز، اس کے کھانے اس کے شاہوں کی طرح ہوں اور وہ معاملات نہیں ہوں گے، کہ یہ کوئی بادشاہ تو نہیں ہے، یہ ولی فقی ہے، یہ انسان صالح ہے، یہ بندہ خدا ہے، یہ بندہ شکم تو نہیں ہے۔ انسان نے کتنی روٹی کھانی ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں نا حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کی مثالیں کتنی ہیں۔ حضرت نے آخری اپنی شب شہادت بھی اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی دودھ لے جاؤ، صرف نمک رہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ الہی رہبر جو ہوتے ہیں وہ کتنے پاکیزہ ہوتے ہیں۔ اب خوب حضرت علی علیہ السلام تو معصوم ہیں، لیکن ایک غیر معصوم کی اگر آپ زندگی میں آج بھی تلاش کریں، خود تحقیق کریں رہبر معظم آغا سید علی خامنہئی حافظ اللہ کی، تو آپ کو ان کی زندگی میں بہت سادگی نظر آئے گی۔ بہت مہم چیز ہے یہ کہ انسان کی زندگی میں وہی کچھ ہو جو وہ بات کرتا ہے۔ یہ البتہ مشکل کام ہے، لیکن بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ خوب ابھی آپ کی خدمت میں چند سوالات کے جوابات میں عرض کروں گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم اپنی بات کو سمیٹتے ہیں، چند دن اور ہیں، اگر توفیق ہوئی تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ابحاث عرض کی جائیں گی۔ خوب، انقلاب اسلامی اگر انقلاب اسلامی ہے، یہ واٹس ایپ پہ بھی سوالات آتے رہتے ہیں، فیس بک پہ بھی بعض دوستان بھیجتے رہتے ہیں، انقلاب اسلامی اگر انقلاب اسلامی ہے تو پھر انقلاب اسلامی کا تذکرہ سب علماء کیوں نہیں کرتے؟ اور مدارس میں بھی اس طریقے سے جشن نہیں منایا جاتا، صرف ایک ہی مدرسے میں باقاعدہ جامعہ عروۃ الوثقی میں جشن منایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جی دیکھیں، اس کی وجوہات تو بہت ساری ہیں، لیکن مختصر یہ کہ انقلاب اسلامی دیکھیں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خود رہبر معظم سید علی خامنہئی نے اپنی کتاب میں، آیت اللہ جوادی عملی نے اپنی کتاب میں، شہید مطہری نے اپنی کتاب میں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں، اہل سنت کے بہت سارے بزرگان نے اپنی کتابوں میں اس مطلب کی طرف بیان کیا ہے کہ اگر آپ دین کو یہ سمجھ لیں کہ دین صرف جو ہے وہ چند رسومات کا نام ہے اور چند عبادتوں کا نام ہے، تو پھر تو لازم بات ہے ہمیں انقلاب اسلامی کی اہمیت کا پتہ نہیں چلے گا۔ انقلاب اسلامی جو قرآن کی تھیوری کو سمجھتا ہے اور دین کس لیے ہے، دین کا مقصد کیا ہے، اقامہ دین کیوں ضروری ہے، اور نفاذ دین کتنا مہم مسئلہ ہے، اور مسئلہ ولایت، جو ولایت کا یعنی ولایت حاکمیت خدا کتنا مہم مسئلہ ہے، جب تک انسان کے لیے یہ واضح نہیں ہوگا اس وقت تک انقلاب اسلامی کا چیپٹر اہمیت نہیں حاصل کرے گا۔ انقلاب اسلامی کا چیپٹر اس انسان کے لیے مہم ہے جو قرآن کی پورے سسٹم کو سمجھتا ہے، جو پیغمبر کی سیرت کے پورے سسٹم کو جس نے سمجھا اور اخذ کیا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں حتی مولانا ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دین کا صحیح تفکر پیش کیا کہ دین آپ کی پوری زندگی کے ساتھ رابطے میں ہے، نہ یہ کہ چند شعبوں سے، اس وجہ سے عبادت کا بھی مفہوم اس وقت کمپلیٹ ہوگا کہ جب بندگی اس وقت ہوگی جب تمام معاملات اجتماعی اور فردی میں ہم دیندار ہیں۔ اب جب یہ بات مولانا ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کی تو انہوں نے، لوگوں نے باقاعدہ یہ کہا فتنہ مودودی بہت بڑا فتنہ گر ہے، ہوا یہ۔ تو خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جب اجتماعی ابحاث یہ چھیڑی تو بہت سارے علماء نے بھی ان سے کہا کہ آپ کن چکروں میں پڑ گئے ہو، اور بہت ساری جو ہیں ان کے ارادت مند لوگ جو تھے یا حکومتوں میں جو بہت سارے لوگ تھے وہ ان سے کہتے تھے کہ آپ کیا کبھی اس ملک میں آپ کو یہ رہنے نہیں دے رہے، لیکن آپ ادھر ادھر جا رہے ہو لیکن مان نہیں رہے۔ تو وہ لازم بات ہے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آئیڈیولوجی تھی، ایک درد تھا، درد دین تھا، جو اللہ ہر کسی کو عطا فرمائے۔ اس وجہ سے ہمارے ہاں جو ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے علماء کے اندر، بعض کو پتہ ہے، تھیوری کا پتہ ہے، ایک بہت بڑی تعداد کو پتہ ہے، لیکن وہ انقلاب اسلامی کو سمجھتے ہیں کہ جب انقلاب اسلامی کا ہم نام لیں گے تو ہم ایرانی ہو جائیں گے۔ حالانکہ شیعہ جو ہے آج امامے والا جو بھی ہے وہ ایرانی لیبل سے بچ نہیں سکتا۔ میں نے آپ کی خدمت میں کچھ دن پہلے بھی یہ بات ایک مجلس میں بھی مومنین کی خدمت میں عرض کی تھی کہ میں نے پاکستان کی ایک بہت بڑی شخصیت سے یہ سنا، یہ قم میں انہوں نے یہ بیان کیا تھا، علماء کے مجمع میں انہوں نے یہ بات بیان کی تھی کہ میں ایک دفعہ انگلینڈ میں گیا تو ایک گورے نے مجھے دیکھا گاڑی سے اترتے ہوئے، میں نے امامہ پہنا ہوا تھا، اس نے کہا وہ دیکھو امام خمینی آ گیا، خمینی۔ تو کہا کہ امام خمینی نے ہمیں کتنی عزت دی، حالانکہ وہ خود بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا اب تذکرہ نام بھی نہیں لیتے، فکر اور سوچ تو بہت دور کی بات ہے، وہ ان کا نام بھی بہت کم کبھی ہو گیا تو لیتے ہیں۔
تو فرماتے ہیں ادھر سے انہوں نے یہ فرمایا کہ دیکھو امام خمینی نے ہمیں کتنی عزت دی. تو البتہ وہ امام خمینی نہیں کہتے، خمینی صاحب کہتے ہیں. انہوں نے کہا دیکھو خمینی صاحب نے ہمیں کتنی عزت دی. تو حقیقت تو یہی ہے، عزت تو انہوں نے بہت دی. تو اب جب امامہ آئے گا تو لازم بات ہے امامہ ایران مرکز ہے اور حاکم جو ہے ایک عالم دین ہے، تو یہ رابطہ تو بڑا گہرا ہو گیا ہے. عراق، ایران یہ تشیع کے مرکز ہیں. پبلک، شیعہ پبلک دل ان کے جڑے ہوئے ہیں کیونکہ مراکز ہیں وہاں پہ. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارا ملک پاکستان ہے، ہمارے اپنے معاملات ہیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ثابت ہیں. ہمیں جتنی اپنی زمین سے محبت ہے اتنی کسی سے محبت نہیں ہے. لیکن ایک اسلامی تھیوری دیکھیں، حکومت اسلامی جہاں پر بھی دنیا میں ہو، فرض کریں کل امریکہ میں کوئی بنا لیتا ہے، ہم فرض کریں حکومت اسلامی امریکہ میں بن جاتی ہے، ہمارے نزدیک سب سے ہمیں اچھا امریکہ لگے گا، سب سے اچھا. آج جس امریکہ کو ہم مرگ اور امریکہ کہتے ہیں، اگر خدا شاہد ہے اگر حکومت اسلامی وہاں پہ بن جائے، اللہ کی حاکمیت وہاں پہ، اللہ کے قانون نافذ ہو جائیں اور ایک صالح انسان وہاں پہ حاکم بن جائے، ہمیں امریکہ دنیا کا سب سے اچھا ملک لگے گا. بات لفظوں کی نہیں ہے، بات ایرانی ازم کی نہیں ہے. آج عراق میں حکومت اسلامی بن جائے، ہمیں عراق عزیز ہے، ویسے بھی عزیز ہے. عراق میں تو ویسے ہی جو ہے امام حسین علیہ السلام کا حرم ہے اور وہ سب کچھ ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ حرم ہے سید الشہداء علیہ السلام، اور وہ ان کی تو اہمیت بہت بلند ہے نا، وہ تو ہم الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتے. لیکن حکومت اسلامی کی ایک بات چل رہی ہے، ہم ٹاپک حکومت اسلامی کا. حکومت اسلامی چاہے عراق میں آج بن جائے، چاہے یمن میں بن جائے، کسی بھی ملک کے اندر بن جائے، کسی بھی اسلامی، سعودی عرب میں بن جائے، واقعا حکومت اسلامی، نہ ڈکٹیٹرشپ، نہ چند جو ہے وہ عیاش آ کے اور حکومت کریں، نہ واقعا حکومت اسلامی ہو. جب حکومت اسلامی ہوگی تو محبت ہر مومن کرے گا. تو اس وجہ سے یہ بات سمجھتے ہیں، انقلاب اسلامی کا ذکر کریں گے تو ہم ایرانی ہو جائیں گے. اسی طریقے سے ولایت فقیہ کا تذکرہ کرنے سے بھی ہم کیا ہو جائیں گے، ایرانی ہو جائیں گے. حالانکہ ولایت فقیہ اسلامی کنسپٹ ہے، صالحین کی حکومت. خوب، دوسرا سوال یہ کہ نسب سے کیا مراد ہے؟ اور غیبت کبریٰ میں آپ نے یہ درس میں کہا کہ سنی اور شیعہ کے نزدیک جو ہے وہ ولایت فقیہ کا جو رہبر معظم کی عبارت ہے کہ مفہوم ایک ہی ہے. یہ ایک چیز میں نے بیان کی تھی کہ رہبر معظم سید علی خامنہئی حافظ اللہ نے بیان کیا کہ میرے نزدیک رہبر معظم فرماتے ہیں ولایت فقیہ کے مسئلے پہ تمام مسلمان متفق ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ صالحین کی حکومت کا مسئلہ ہے، صالحین کی حکومت پہ تمام مکاتب متفق ہیں. خوب، اب یہ ہے کہ پھر نسب کیا ہے؟ شیعہ امامت کے نظریے کے قائل ہیں، اہل سنت خلافت کے قائل ہیں. تو پھر شیعہ کہتے ہیں کہ نسب امام اللہ کی طرف سے ہوگا، اہل سنت کہتے ہیں کہ امام بندوں کی طرف سے بنے گا. تو یہ پھر کیا فرق ہوگا؟ دیکھیں، ہمیں اس مطلب کی طرف غور کرنا ہوگا. آج ایک دفعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے ایک مشخص شخص جو معصوم ہے اس کو بناتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر ان کے بعد معصومین معصوم ہیں، معصوم کے ہوتے ہوئے تو کسی کی جگہ نہیں ہے، معصوم تو حاکم ہے. اب مسئلہ آ گیا ہے یہ کہ ایک ایسے زمانے میں ہم آ گئے ہیں جہاں میں معصوم نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ ایک شخص نومینیٹ نہیں ہے، لیکن ایک آئینی قانون بتا دیا گیا ہے کہ اس بنیاد پہ آپ نے حاکم بنانا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فقیہ ہو، ہوا و ہوس سے دور ہو، عادل ہو، مولا کا مطیع ہو، ایسے شخص کے پیچھے چلو، شجاع ہو، بہادر ہو. یہ خصوصیات جو بیان ہوئی ہیں احادیث کے اندر. خوب، یہ وہ نصاب ہے جو روایات کے اندر بیان ہوا ہے. بس یہ شخص نومینیٹ نہیں ہوا، ایک کردار نومینیٹ ہوا ہے. آج اہل سنت کے ہاں بھی یہی ہے. مثلا خود یہی اسلامی ریاست کے اندر اگر آپ دیکھیں تو مولانا مودودی نے جو کچھ چیزیں بیان کی ان میں یہ کہ اللہ اور رسول کا مطیع ہو، ٹھیک ہے، ایک یہ بنیادی چیز بیان کی ہے. خوب، اللہ اور رسول کا مطیع ہونا یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے. یعنی جو اللہ اور رسول کا مطیع ہوگا تو وہ معاشرے کا واقعا ایک صالح ترین انسان ہے. جو جتنا پھر زیادہ مطیع ہوگا وہ اتنا ہی صالح ہے، جس طریقے سے علماء اور بزرگان معمولاً بزرگان ہوتے ہیں. خوب، بس اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو زمانے غیبت کے اندر، زمانے غیبت جو آج ہم وقت گزار رہے ہیں، اس میں شیعہ کتابوں کے اندر کیونکہ معصومین کی طرف سے یہ بات واضح بتا دی گئی ہے کہ
یہ ہم نسب، اس فقی کو ہم نسب کر رہے ہیں جس کے اندر یہ خصوصیات ہیں. اور اہل سنت جو ہیں وہ قرآن اور سنت سے اخذ کرتے ہیں، مثلا وہ مختلف اپنی کتابوں سے، کہ یہ خصوصیات ایک حاکم کی ہونی چاہیے، بیان ہوئی ہیں تفصیل کے ساتھ. خوب، البتہ انشاءاللہ اس چیپٹر کو پھر میں ایک فرصت میں بیان کروں گا کہ اہل سنت کے ہاں جو امامت ہے، امامت کے چیپٹر کو جو انہوں نے جو درسی کتابوں میں وہ پڑھاتے ہیں، وہ کیا کون سی بات ہے. کیونکہ میرا خود سروکار جو ہے ان بحثوں کے ساتھ بہت زیادہ رہتا ہے. میں نے خود عقائد کی کتابیں بہت زیادہ پڑھائی ہیں، کیونکہ میرا اسپیشلائزیشن ہی فلسفے اور کلام میں، کلام اسلامی میں. تقریباً میں نے 8-10 سال کام کیا، اساتید سے بھی پڑھا ہے، بہت سارے اساتید سے میں نے پڑھا، 10-15 اساتید سے میں نے پڑھا فلسفہ اور کلام، اور اسپیشلسٹ اساتید سے پڑھا. اور مجھے خود بھی بہت شوق تھا کلامی بحثوں کا، اس وجہ سے میری اس لائبریری میں شاید 2000 کے قریب کتابیں ہیں فلسفے اور کلام کی. اور ایسی کتابیں یہاں پہ موجود ہیں کہ جو بہت کم ملتی ہیں، کیونکہ میں نے بہت کوشش سے، بہت زحمت سے بعض نسخے ڈھونڈ کے اکٹھے کیے تھے جو عموماً مارکیٹ سے ملتے بھی نہیں ہیں. خوب، کلامی بحثوں میں جو ہے وہ ہمارے ہاں جو ہے امامت کا چیپٹر وہ انشاءاللہ، اور اہل سنت کے ہاں جو ان کی کتب کلامی کے اندر بیان کیا جاتا ہے. اور پھر جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، یہ پھر میں نے بہت ساری کتابیں پڑھائی، توفیق اللہ کا لطف و کرم رہا، توفیق بھی ہوئی. خود عقائد الامامیہ شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ کی اچھی کتاب ہے، وہ پڑھائی، چند دفعہ 5-7 دفعہ پڑھائی. پھر جو ہے آموزش عقائد آیت اللہ مصباح یزدی کی، جو بہت لینتھی کتاب ہے اور بہت ہیوی کتاب ہے، یعنی اگر کوئی فلسفے میں مضبوط نہ ہو تو وہ کتاب پڑھا بھی نہیں سکتا. اردو میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، وہ عموماً لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آتا، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آتا. عقائد مصباح یزدی، وہ بھی میں نے تقریباً 5-7 دفعہ اس کو پورا اس کا دورہ کروایا ہے، تقریباً وہ 600-700 صفحے ہیں، پورا دورہ ہے عقائد کا. اسی طریقے سے جو ہے خود شیخ مظفر کی جو شرح ہے، جو حوزے میں بھی پڑھائی جاتی ہے، بدایت المعارف، بہت آغا خرازی ظاہراً ان کی کتاب ہے، وہ بھی تقریباً 500 صفحے میں ہے، کلاسیکل کلام ہے، وہ پرانا علم الکلام ہے، وہ بھی میں نے چند دفعہ پڑھائی ہے. اور اسی طریقے سے خود الہیات آغا جعفر سبحانی، یہ سب نصاب کی کتابیں ہیں، جو بڑی کتابیں ہیں. آیت اللہ الہیات آیت اللہ جعفر سبحانی رحمت حافظ اللہ، جو بہت بڑی متکلم ہے، اس ٹائم شیعہ متکلمین میں بڑا نام ہے، ان کی اس کتاب کو بھی چند دفعہ میں نے پڑھایا ہے. خوب، اسی طریقے سے بدایہ پڑھانے کی توفیق ہوئی، فلسفے کی کتاب آموزش فلسفہ آیت اللہ مصباح پڑھانے کی توفیق ہوئی. تو ان بحثوں کو میں نے کافی دیکھا ہے، وقتاً فوقتاً دیکھتا رہتا ہوں ان ابحاث کو. تو انشاءاللہ اس کو میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ اہل سنت جو امامت بیان کر رہے ہیں، ان کی جو پہلی کتب کے اندر جو ہے، اور آج کل جو ان کے مصنفین اور محققین امامت کی بحث کر رہے ہیں، اس میں تھوڑا سا فرق بھی آپ کو ملے گا. خصوصاً جو مولانا ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح علماء ہیں، وہ انہوں نے تھوڑی سی ڈفرینٹ بحثز ابحاث کی ہیں، وہ روایتی انداز سے ہٹ کے، کیونکہ ہمارے یہاں عموماً روایتی انداز ہی چلتا ہے. خوب، تیسرا سوال یہ ہے کہ جمہوریت، اسلامی جمہوریہ جو کہا جاتا ہے، اسلامی جمہوریہ ایران، یہ بہت زیادہ دوست سوال کرتے ہیں کہ ایران میں بھی تو جمہوریت ہے، جمہوری کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اس حوالے سے میں نے پہلے دوستان کی خدمت میں بیان کیا ہے. آیت اللہ جوادی عاملی سے یہ سوال ہوا اسی کتاب الایت فقی کے اندر، اسلامی ریاست کے اندر ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح کی ہے کہ یہ جمہوریت وہ والی جمہوریت نہیں ہے، یعنی جو ہم کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوری کے اندر وہ ڈیموکریسی نہیں ہے، یعنی جمہوریت غربی جمہوری نہیں ہے، جمہوریت نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ جمہور مراد ہے، ایک باہدف گروہ، ایک باہدف پبلک جو یہ ارادہ کرتی ہے کہ اللہ کے قانون نافذ ہونے چاہیے. جمہوریت جو سسٹم ہے وہ الگ چیز ہے. جمہوریت سسٹم کیا ہے؟ لوگوں کی حاکمیت، یہ بہت مہم پوائنٹ ہے. اور جمہوری اسلامی کیا ہے؟ یعنی اللہ کی حاکمیت، لیکن ارادہ لوگوں نے کیا. کیا لوگوں نے ارادہ کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا نظام آئے. تو یہ تو میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا تھا، قرآن کی آیات سے یہ بات ثابت ہے. قرآن کی آیت سورہ حدید کے اندر جہاں پہ خداوند متعال نے یہ بیان کیا ہے کہ ہم نے تمام انبیاء کو بھیجا ہے. کس لیے ہم نے تمام انبیاء کو؟ اس لیے بھیجا ہے تاکہ، یہ آیت میں آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں، سورہ حدید کی 25 نمبر آیت ہے،
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، ہم نے بالتحقیق رسل کو بھیجا بینات کے ساتھ، روشن دلائل کے ساتھ، اور ہم نے کتاب نازل کی ان پر، اور میزان ان کو دیا، وہ پیمانہ جس سے وہ عدل کو قائم کرتے ہیں۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، یہاں پہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیا ہے کہ لِيَقُومَ النَّاسُ، لوگ قائم کریں، ناس فاعل ہے، لوگ قائم کریں قسط کو، انبیاء لوگوں کو آمادہ کرتے ہیں، لوگ قائم کرتے ہیں، یہ کام تو لوگوں نے کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیں پبلک آمادہ نہ ہو حکومت اسلامی قائم ہو ہی نہیں سکتی۔ حضرت حجت ابن الحسن علیہ السلام آج غائب کیوں ہیں؟ پبلک آمادہ نہیں ہے، لوگ آمادہ نہیں ہیں، شیعہ آمادہ نہیں ہے۔ آج شیعہ آمادہ ہو جائیں، حضرت حجت ابن الحسن ظہور فرمائیں گے اور حکومت اسلامی قائم ہو جائے گی۔ تو لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، لوگ قائم کریں گے۔ لوگوں کا قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب حکومت لوگوں کی ہوگی، نہ، لوگ قائم کریں گے مطلب یہ کیا قائم کریں گے کہ اللہ کا سسٹم قائم ہونا چاہیے۔ تو یہ دو چیزیں، بس جمہوری لفظ میں نہیں جانا چاہیے۔ خوب، اس کے بعد جو ہے ایک سوال ہے، وہ بھی آیا تھا، فدق کیا کوئی پلاٹ تھا؟ ایک مولانا کہہ رہے تھے کہ میں فدق دیکھنے گیا تو وہ ایک چھوٹا سا پلاٹ تھا، تو مجھے تعجب ہوا کہ یہ شیعہ نے اتنا یہ مسئلہ اٹھایا ہوا ہے، تو کیا اصحاب اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی آپس میں جو مسئلہ رہا وہ ایک پلاٹ پہ رہا؟ تو اس حوالے سے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا۔ پہلی بات تو انشاءاللہ پھر کسی فرصت میں فدق کا پورا چیپٹر، فدق کے موضوع کے اوپر میں نے کچھ تحقیقات کی ہیں۔ ایک یہ کہ فدق چند جہتوں سے اس سے باس ہے۔ ایک، فدق پلاٹ نہیں تھا، یہ بھی تاریخی لحاظ سے جنہوں نے تھوڑی سی بھی تاریخ پڑھی ہو ان کو یہ باس پتہ ہے، علمی لوگ اس طرح ہلکی بات نہیں کرتے۔ یہ پلاٹ نہیں تھا۔ اس کے متعلق جو قریہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، قریہ یا حصن کا لفظ استعمال ہوا ہے، بلد کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، یعنی مثل ایک شہر تھا یا ایک بڑا علاقہ قریہ، جس طرح مکہ بھی قریہ تھا، ایک بڑا علاقہ، ٹھیک ہے، خیبر سے کچھ فاصلے پہ تھا، تقریباً خیبر سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے یہ، اور یہ بہت قیمتی جگہ تھی مختلف حوالہ جات سے۔ ایک یہاں پہ میٹھا پانی تھا، پھر یہاں پہ ثمرات بہت زیادہ تھے۔ یہ جب مدینہ سے آتے ہیں آپ اور شام کی طرف جو رستہ نکل رہا ہے، جو خیبر بھی اسی طرف ہی ہے، وہاں پہ یہ فدق آتا ہے۔ تو یہ بہت یہاں پہ میٹھا پانی تھا اس علاقے میں، اور بہت باغات تھے یہاں پہ، چشمے بہت زیادہ تھے، اور در حقیقت یہ وہ علاقہ تھا جس کے ذریعے سے یہودی اقتصادی لحاظ سے بہت مضبوط تھے، یعنی ان کے پاس ایک زرخیز علاقہ تھا جو حجاز میں معمولاً نہیں ہے، حجاز میں ایسی جگہ بہت کم تھی، اس وجہ سے خود یہ پلاٹ نہیں تھا۔ انشاءاللہ میں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں پھر کسی فرصت میں عرض کروں گا۔ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے فدق، عربی زبان میں یہ کتاب ہے فدق، والعوالی او الحوائط السبع فی الکتاب والسنہ والتاریخ والادب، السید محمد، مصنف ہیں السید محمد باقر الحسینی الجلالی۔ یہ تقریباً 600 صفحے میں کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ بات ثابت کی ہے، ایک یہ کہ فدق علاقہ، اس کا فدق کو فدق کیوں کہتے تھے، اس کا علاقہ، اور پھر کون کون سی آیات ہیں جو فدق کے سے پہلے، یعنی جب فدق ملا تو نازل ہوئی، اور یہ فے تھا جو ما آفا اللہ، جو اللہ نے رسول اللہ کو دیا، اور یہ مال فے قرار پاتا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو دیا تھا، اور حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا پورے سال کا خرچ جو تھا وہ اس سے نکال کے بقایا فقراء میں اور مسلمانوں میں تقسیم ہوتا تھا، اور یہی سلسلہ چل رہا تھا یہاں تک کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ تو اس وفات کے بعد پھر جو مسائل آئے ان میں ایک مسئلہ فدق کا تھا جو صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ سے لے لیا گیا تھا، اور یہ مسلمانوں کے اندر ایک بہت بحث ہے، اور یہاں سے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا حق ثابت ہوتا ہے۔ البتہ پھر یہاں پہ وہ جو سوال آتا ہے یہ کہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو حضرت نے پورا حکومت اسلامی کا نقشہ بتایا، تو اس کو ہارون رشید کو، اسی طریقے سے حضرت علی علیہ السلام نے بھی ایک دفعہ اسی طرح پورا جہاں تک حکومت اسلامی تھی اس کا نقشہ بتایا۔ یہ ایک الگ جہت ہے، یعنی فدق کا سیاسی عنوان، فدق کا سیاسی عنوان، فدق از ایکول ٹو
امامت، یہ اس کا ایک الگ جہت ہے، لیکن خود شہید باقر و صدر رحمۃ اللہ علیہ نے فدق کتاب میں بھی یہ بات بیان کی ہے کہ خود جو فدق کی زمین تھی، جو پورا علاقہ تھا، وہ جو بغیر جنگ کے اہل، یعنی جو فدق کے یہودی تھے جو فدق میں رہتے تھے، انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تھا. جس طریقے سے خیبر قلعہ تھا یہودیوں کا، اسی طریقے سے فدق قلعہ تھا یہودیوں کا. یہودی وہاں پہ رہتے تھے. انہوں نے پھر پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ معاملات کیے، اور وہاں پہ پھر ایک بحث ہے کہ پورا فدق دے دیا پیغمبر اکرم کو یا آدھا فدق دیا. تو پورا فدق انہوں نے دیا تھا، لیکن جو فرق تھا وہ یہ تھا کہ جو اس کی محصولات ہیں، جو اس کا پروفٹ آئے گا، چیزیں بکیں گی، وہ آدھا ہم پیغمبر اکرم کو دیں گے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کام ہم کریں گے. تو یہ معاملات طے پائے تھے. پیغمبر گرامی نے فرمایا تھا ٹھیک ہے آپ لوگ کام کرو، محصولات ہمارے آدھے ہوں گے اور آدھے آپ کے ہوں گے، اور لیکن زمین پوری یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. فدق کا پورا علاقہ پورا آ گیا تھا. خوب. یہ فدق جو تھا یہ کوئی پلاٹ نہیں تھا. یعنی اگر آپ اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، مثلا یہاں سے ہی یہ جو کتابیں ہیں معجم البلدان، جہاں پہ سارے عرب کے سارے شہروں کی تحقیق، عرب ممالک کے سارے شہروں کی تحقیق، وہاں پہ بھی فدق قریۃ بالحجاز، قریہ تھا حجاز کا. اور اسی طریقے سے لسان العرب مشہور کتاب ہے عربی لغت کی مشہور، اس کے اندر بھی جہاں پہ فدق کے لفظ کی تشریح کی ہے تو لسان العرب میں وہ یہی کہا فدق قریۃ بخیبر، خیبر کے قریب ایک قریہ تھا. البتہ قریۃ بخیبر یہ بھی ایک بحث ہے کہ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ خیبر کے حصوں میں سے ایک حصہ تھا، کیونکہ خیبر کے مختلف قلعے تھے، ان قلعوں میں سے ایک فدق بھی تھا. ایسا نہیں ہے، خیبر کے قلعوں میں فدق نہیں تھا. فدق الگ ایک مستقل قلعہ تھا، اور ایک بڑا قلعہ تھا، اور ایک شہر کی طرح تھا. شہر کا لفظ بھی کئی جگہ پہ استعمال ہوا ہے. خوب، انشاءاللہ اس بات کو میں پھر کسی فرصت میں تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا. ابھی چند سوالات اور ہیں، ان کے بھی میں جواب دے دوں. ایک کلپ جو ہے وہ سامنے آیا ہے کہ ایک شخصیت ہیں جو عالم ہے، یعنی لباس عالمانہ انہوں نے پہنا ہوا، ان کا ایک کلپ آؤٹ ہوا ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پختہ باس یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے متعلق بھی لفظ رب استعمال کیا جا سکتا ہے. البتہ یہ کلپ شاید ابھی پھر آؤٹ ہوا ہے، وائرل ہوا ہے، لیکن یہ خود جنہوں نے بیان کیا تھا انہوں نے معذرت کر لی تھی اس حوالے سے، مجھ سے اشتباہ ہوا. البتہ وہ کئی دفعہ رجوع کرتے رہتے ہیں، جو باتیں وہ کرتے ہیں تو اس سے رجوع کرتے رہتے ہیں. لیکن یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، دیکھیں جب انسان عقیدتی لحاظ سے پختہ نہ ہو، عقائد میں اس نے ورکنگ نہ کی ہو کافی حد تک، اور بحثوں کو صحیح نہ سمجھا ہو کہ کہاں پہ پھر تبلیغ کس طرح کرنی ہے، ادھر بیان کس طرح کرنا ہے. اگر اسے انسان بعض اوقات بہت تجربے کار ہوتا ہے، لیکن وہ جو اس کے علمی نقائص ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے سامنے آ جاتے ہیں. مثلا یہی جو بات کرنا جا ربو کا والملک و صفن صفا، تمہارا رب آیا اور فرشتے آئے صف در صف، تو یہ رب تو آتا جاتا نہیں ہے. تو پھر وہاں پہ امام رضا علیہ السلام کی ایک حدیث کا بھی حوالہ دے دیا. یہ بڑی عجیب باتیں ہیں. ایک ٹاپک ہے قرآن شناسی کے حوالے سے آیات محکمات و متشابہات. آیات محکمات و متشابہات، یہ متشابہ آیات میں سے ہیں. جا ربک والملک، یہاں پہ رب سے مراد وہی رب ہے الحمدللہ رب العالمین. یہاں سے اس رب سے مراد نعوذ باللہ من ذالک حضرت علی علیہ السلام نہیں ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں. اس طریقے سے تو پھر جتنی آیات متشابہات ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ، اس کا مطلب وہ اللہ کا ہاتھ تو نہیں ہے، یہ تو وہی غالیوں والی باتیں ہیں. تو یہ آیات متشابہات ہیں. شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت اس ٹاپک کو بیان کیا، آیات متشابہات و محکمات. خود علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر تفصیل سے بحث کی ہے، اس طرح پہلے کسی نے بھی نہیں کی تھی. عموماً متشابہات آیات کے متعلق ایک بڑا عجیب سا ذہن کنسیپٹ پایا جاتا ہے، وہ آیتیں جو سمجھ میں نہ آئیں، وہ متشابہات ہیں جو سمجھ میں نہ آنے والی ہوں. ایسا نہیں ہے. آیات متشابہات کا میں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں. آیات متشابہات دیکھیں،
قرآن کریم ایک حقیقت تھا، فی عالم مکنون، عالم مکنون میں تھا، آیا ہے، جب اس زمین پہ آیا ہے علم الہی سے ادھر آیا ہے تو اب ادھر معاشرے میں عالم مادہ میں الفاظ میں آیا ہے، علاقائی زبان میں آیا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے کچھ تقاضے ہیں، اب بعض چیزوں کے لیے بعض لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، مثلا قدرت کے لیے ید، مثلا خود عرب استعمال کرتے ہیں مبسوط الید، کھلا ہاتھ، خوب لازم بات ہے کھلا ہاتھ، یہ تو مراد نہیں ہے اس کا ہاتھ لمبا ہے یا کھلا ہوا ہے، یعنی آزاد یا کھلا زیادہ خرچ کرنے والا، مثلا جس طرح ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، مثلا ہم کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے بڑے دل والا ہے، بڑے دل والا کیا مطلب ہے؟ وہ دل تو اس کا بڑا نہیں ہے، فلاں بڑے دل والا ہے یعنی خرچ کرنے والا ہے، اسی طریقے سے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ تو آیات متشابہات وہ ہیں کہ جو جب قرآن کریم اس الفاظ کے مجموعے میں آیا ہے تو اب اس کے اندر کچھ محدودیتیں آئی ہیں، وہ محدودیتیں سمجھنے کے لیے آپ کو آیات محکمات کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر کوئی قرآن کو بہت گہرائی سے سمجھ لے تو آیات محکمات یعنی آیات محکمات تک پہنچنے سے پہلے بھی وہ سمجھ میں آ سکتی ہیں، لیکن نہیں، اکثر وہاں پہ جو یعنی جو غلط لوگ ہیں جن کے دلوں میں زیغ ہے وہ غلط طرف لے جاتے ہیں آیات کو، قرآن کریم نے اسی چیز کو بیان کیا ہے، اس وجہ سے آیات متشابہات کو عموماً محکمات کی طرف پلٹایا جاتا ہے، مثلا ید اللہ فوق ایدیہم، جا ربک والملک صفا صفا، ان سب کو پلٹایا جائے گا لیس کمثلہ شیء کی طرف، ایک آیت محکم کی طرف۔ یہاں پہ اب تفسیر ہوگی، یہاں پہ رب سے مراد اللہ ہی ہے، لیکن وہ نہیں، وہ مراد نہیں ہے کہ وہ چلتا اور پھرتا ہے، کیونکہ چلنا پھرنا کے لیے احتیاج ہوتی ہے، محتاج مخلوق کا کام ہے چلنا پھرنا، خداوند متعال کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی طریقہ کار اتنا علمی نہیں ہے، اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خود مجموع کا اثر بھی ہوتا ہے، بعض اوقات مجمع کیسی ڈیمانڈ کر رہا ہے، بعض اوقات وہ اثر لے لینا، اور پھر اس وجہ سے بہت بڑی بڑی غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں۔ خداوند متعال سب کو محفوظ رکھے ایسی غلطیوں سے جن کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور غالیوں کو موضوع مل جاتا ہے، اور غالی جو ہیں موضوعات کو اٹھا کے کہتے ہیں دیکھو جی علماء نے تو بیان کر دیا ہے، اب ان کو تو اب پہلی بات ہے غالیوں کی ایک بڑی مشکل یہی ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ عالم کون ہے۔ خوب، یہاں پہ ایک اور ولایت تکوینی کے متعلق بھی پوچھا گیا ہے، ولایت تکوینیہ کہا جاتا ہے کہ عموماً پڑھا جاتا ہے ولایت تکوینیہ کا، بعض لوگ پڑھتے ہیں کہ، اور پھر یہاں تک کہ یہ بحث بھی کرتے ہیں کہ مثلا کچھ دن پہلے ایک کلپ آیا، وہ بھی دوستوں نے بھیجا کہ حضرت علی علیہ السلام مظہر صفات خدا ہیں، اللہ کا علم کہ مظہر حضرت علی علیہ السلام ہے، اور وہاں پہ پھر آیت اللہ العظمیٰ آغا جوادی عاملی کا حوالہ بھی دیا گیا۔ دیکھیں بہت ساری باتیں ہیں کتابوں کے اندر موجود ہیں، علمی باتیں ہیں بہت ساری، یعنی مطلقاً بہت ساری ابحاث معارف کی ہیں، لیکن ایک تو یہ کہ ہر بحث نہیں کرنی چاہیے، ہر بحث بغیر مقدمات کے پبلک میں بیان نہیں کرنی چاہیے، پہلے اس کے مقدمات ہیں وہ طے ہوں تو پبلک میں کرنی چاہیے، ایک یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم ماحول بھی دیکھیں کہ ماحول کیا ہے، چھپانے نہیں ہے فضائل کھل کے بیان کرے انسان، لیکن کس طریقے سے؟ آپ دیکھیں آج ہماری سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ غالی ہیں، بہت زیادہ غالی اور نصیری ہیں، وہ سوء استفادہ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک سوال آتا ہے کہ پھر ہم فضائل کو چھپائیں؟ نہیں، لیکن فضائل کو بہت طریقے سے علمی طریقے سے اس کے مقدمات بنا کے اس بحث کو مطرح کریں، اس بحث کو بیان کریں۔ خود ولایت تکوینی انہی چیپٹرز میں سے ہے، یعنی اس طرح نہیں ہے، خود آپ دیکھیں ولایت تکوینی کی بحث بہت زیادہ علماء نے بیان کی ہے، اور میں تو اس چیز کا جو مجھے بعض جو دوستان یہ کہتے ہیں، عموماً بعض علماء جو ہیں وہ تانا دے رہے ہوتے ہیں بعض بزرگان کو جو ولایت تکوینی کے قائل نہیں ہیں، چند لوگ ہی ہیں جو ولایت تکوینی کے قائل نہیں ہیں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ولایت تکوینی رکھنے۔ البتہ میں ولایت تکوینی کا معنی بھی کر دیتا ہوں، ولایت یعنی تصرف، تکوینی یعنی تکوین کے اوپر، یعنی عالم پر تصرف، اس کائنات پہ حق کے تصرف، کیا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، اس میں بحث ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اکثر تقریباً سب شیعہ علماء اس کے قائل ہیں
لیکن کچھ مخالف ہیں. تو میں یہ کہوں گا، میں نے جو تحقیق کی ہے وہ یہ کہ دیکھیں ولایت تکوینی کا کوئی بھی شیعہ عالم مخالف نہیں ہے، کوئی بھی شیعہ عالم مخالف نہیں ہے. جو یہ کہتے ہیں، جن کے متعلق مشہور ہے کہ وہ ولایت تکوینی کے مخالف ہیں، وہ بھی ولایت تکوینی کے مخالف نہیں ہیں. اس ولایت تکوینی کے کہ جو ہمارے علماء نے بیان کی ہے، صرف لفظوں کا فرق ہے، مفہوم سمجھنے میں ہوتا ہے. مثلا جو کہتے ہیں، مثلا ایک عالم سے سوال ہوا، آپ ولایت تکوینی کو قبول کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں میں قبول نہیں کرتا، آئمہ خالق اور رازق نہیں ہے. مطلب انہوں نے ولایت تکوینیہ کو کیا سمجھا ہے کہ آئمہ خالق اور رازق کہنا یہ ولایت تکوینی ہے. حالانکہ ہمارے جتنے بزرگان ہیں، علماء ہیں، جو اس ٹائم موجود ہیں، جتنے بزرگان ہیں ہمارے فقہا، کسی نے بھی ولایت تکوینی کا یہ معنی کیا ہی نہیں ہے. آیت اللہ فضل اللہ جو تھے، جو لبنان کے تھے، وہ بھی ولایت تکوینی کے قائل نہیں تھے، سخت مخالف تھے. ان کی میں کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں سوالات جوابات تھے اس کتاب کے اندر. تو ایک سوال ان سے یہ ہوا کہ یہ جو ایک حدیث قدسی ہے کہ اگر بندہ میری اطاعت کرے تو وہ مجھ جیسا بن جاتا ہے، یعنی کیا؟ یعنی پھر جیسا میں ارادہ کرتا ہوں تو ہو جاتا ہے، وہ بھی پھر ارادہ کرتا ہے تو ہو جاتا ہے. تو آغا آیت اللہ فضل اللہ سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا یہ حدیث قدسی ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا بالکل، یہ تو قرآن کی آیات سے ثابت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے معجزے کے ذریعے سے. البتہ یہاں پہ بھی ایک بحث ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا آیت اللہ فضل اللہ نے. اس کا مطلب ہے وہ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھو مردے زندہ کرنا اللہ کا کام ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا. اس کا مطلب ہے انسان اگر اللہ کی بندگی میں آ جائے تو بہت سارے کام اللہ اس کو اختیار دے دیتا ہے. تو اب انہوں نے جو بیان کیا ولایت تکوینی کو رد کیا، وہ اور معنی کر رہے تھے ولایت تکوینی کا. یہ بہت مہم بحث ہے. پہلے یہ ہوتی ہے بحث، آپ ولایت فقی کا معنی کرو، پہلے معنی تو کرو ولایت فقی کا معنی کیا، پھر دیکھتے نا ہمارا اختلاف ہے یا نہیں ہے. آپ مثلا جمہوری کا معنی تو کرو، جمہوریت سے مراد کیا ہے؟ جو اسلامی جمہوریت ہے اس سے کیا مراد ہے؟ جو وہ جمہوریت یورپ کہہ رہے اس سے لفظ. آیت اللہ مصباح یزدی نے ایک بہت خوبصورت بات کی اپنی کتاب میں. وہ فرماتے ہیں کہ علوم کے اندر 70% اختلاف جو ہیں، اشتباہات جو ہیں، اشتباہ وہ مشترک لفظی کی وجہ سے ہوتے ہیں. یعنی الفاظ بعض اوقات ایک جیسے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، مفہوم کی طرف توجہ نہیں ہوتی. مثلا میں مثال دیتا ہوں. آپ مثلا ابھی بعض کتابوں میں آپ پڑھیں گے، بلکہ یہ ایک دوست نے کلپ بھی آج بھیجا، وہ ایک یہی بحث ہو رہی تھی اس میں. اجتہاد جو ہے، اجتہاد اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری احادیث ہیں جس میں اجتہاد کی مخالفت ہے، علم الکلام کی مخالفت ہے. اچھا اگر احادیث کے اندر اجتہاد کی مخالفت ہے، مجتہدین کی مخالفت ہے، آئمہ نے مذمت کی ہے مجتہدین کی، آئمہ نے مذمت کی ہے متکلمین کی، تو پھر آج ہمارے ہاں اجتہاد کیوں ہے؟ ہمارے ہاں مجتہدین تو پھر نہیں ہونے چاہیے، پھر ہمارے ہاں متکلمین تو نہیں ہونے چاہیے، متکلمین بھی نہیں ہونے چاہیے. تو یہاں پہ ہمیں دیکھنا پڑے گا حدیث وہ کیا مراد ہے، اس مفہوم میں اجتہاد کیا ہے وہاں پہ. شہید باقر و صدر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حلقات کے اندر یہ بحث بڑی تفصیل سے کی ہے، حلقات کے اندر، اور وہاں بھی یہ بیان کیا کہ اجتہاد امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں بعض مسالک جو اجتہاد کرتے تھے وہ قیاس کرتے تھے، اس وجہ سے ائمہ نے ان کو رد کیا. اجتہاد میں معنی قیاس رد ہے، کیونکہ بعض مسالک میں شیعہ سے پہلے اجتہاد شروع ہوا ہے. کیونکہ وہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو معصوم نہیں مانتے تھے، اس وجہ سے ان کو جلدی ضرورت پڑی اجتہاد کی. لیکن شیعہ کیونکہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے اور معصومین کے ہوتے ہوئے تو اجتہاد نہیں ہوتا. اجتہاد اس وقت ہے کہ جب ایک عالم نے استنباط کرنا ہے یا فقیہ نے استنباط کرنا ہے. البتہ یہ خود اس حوالے سے میں بحث کروں گا کہ خود ائمہ کے زمانے میں کس قسم کا اجتہاد تھا اور فقاہت تھی کس قسم کی تھی. لیکن اجتہاد کا لفظ مختلف معنی میں ہے. شیعہ کے نزدیک اجتہاد کیا ہے جو فقہا کرتے ہیں اصول فقہ کے اندر جو بحث ہے وہ یہ کہ اجتہاد یہ ہے اپنی پوری کوشش کرنا قرآن اور سنت سے جو منابع دین ہے ان سے حکم کا استنباط کر لینا، حکم اللہ کے حکم کو نکال لینا، وہ منابع اسلامی قرآن و سنت.
یا وہاں پہ بحث ہے اجماع بھی ہے عقل بھی ہے، تو یہ وہ منابع ہیں جہاں سے حکم کا استنباط کیا جاتا ہے۔ خوب، بس اسی طریقے سے متکلمین کی جو مخالفت ہے وہ کون سے متکلمین ہیں؟ جو جدل کرتے ہیں، جس طریقے سے ایک دوسرے کو نیچے گرانا، جو ہمارے یہاں مناظرے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں مناظرے یہی ہوتے ہیں، جدل ہوتے ہیں، یہ بہت مذموم کام ہے۔ بعض احادیث کے اندر آیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہی اس وجہ سے ہوئے ہیں تاکہ اس جدل کبھی کو ختم کریں، ایک دوسرے کو زہر کرنا، جو ہمارے یہاں بہت زیادہ ابھی بہت سارے خطیب یہی کام کر رہے ہیں، بہت سارے، اور دکھ کی بات ہے وہ یعنی عجیب و غریب کاموں میں لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو، اور ہو بھی کچھ نہیں رہا سوائے فساد کے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو جدل احسن ہے وہ علم الکلام کے اندر ہے، برہان، جدل احسن جو پیغمبر گرامی کرتے تھے، براہین، دلیل سے بات کرنا، حکمت۔ تو بس لفظ کا معنی کیا ہے، مفہوم، پہلے یہ آپ ڈیفینیشن کریں۔ سب سے پہلے آپ جب جمہوریت کی کسی کے ساتھ بحث کرنے لگے، آپ اسے پوچھیں بھائی آپ پہلے جمہوریت کی تعریف کرو، آپ پہلے جمہوریت کی تعریف کرو۔ مثلا میں مثال ایک اور دے دیتا ہوں، علم اجمالی فلسفے میں بھی ہے، علم اجمالی اصول فقہ میں بھی ہے، میٹر فزکس میں بھی ہے، میٹر فلسفے میں بھی ہے۔ میٹر کون سا میٹر؟ آپ کہتے ہو میٹر کون سا؟ فلسفے والا میٹر کیا ہے؟ پہلے ڈیفینیشن کرو۔ اس وجہ سے بہت سارے ان الفاظ کی وجہ سے جو مشترک لفظ ہوتا ہے اشتباہ کرتے ہیں، 2 گھنٹے بحث ہو رہی ہے، وہ اور بات کر رہا ہے، یہ اور بات کر رہا ہے، 2 گھنٹے بحث ہو رہی ہے۔ وہ پہلے ایک نقطہ مشخص کریں کہ اصل بات کیا ہے، جس کے اوپر پھر خوب۔ بس علماء کو چاہیے ولایت تکوینی کی جو بحث ہے، ولایت تکوینی کی بحث میں بعض اوقات الفاظ کا الجھا ہوا ہے، ورنہ عموماً سب مانتے ہیں کہ اللہ نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سارے اختیارات دیے ہیں۔ میں نے اس کے اوپر ایک طویل میری تحقیق تھی، تقریباً میرے پاس 50 کے قریب بکس ہیں اس موضوع کے اوپر، تحقیق یعنی ہیں، اور ان میں سے اکثر کو میں نے مطالعہ کیا ہے، یعنی اس کے اوپر میں نے ایک تفصیلی تحقیق کی کہ خداوند متعال نے کس حد تک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیارات دیے ہیں۔ اس میں بہت یہ وسیع باب ہے، بہت بڑا ہے، اور یہ معرفت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، انسان معرفت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ انشاءاللہ پھر میں کسی فرصت میں یہ بھی بیان کروں گا کہ کیا ولایت تکوینی مسلمات تشیع میں سے ہے، یعنی کوئی اگر اس کا منکر ہو تو وہ تشیع سے نکل جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بحث ہے، انشاءاللہ اس حوالے سے بحث کروں گا۔ خود ولایت فقی مسلمات میں سے ہے، خود ولایت فقی، کیا ولایت فقی مسلمات میں سے ہے؟ یعنی اگر کوئی ولایت فقی کا انکار کرے تو کیا وہ تشیع سے خارج ہو جاتا ہے؟ یہ سب سوالات ہیں، انشاءاللہ ان کو ذہن میں رکھیں، اس کے متعلق پھر بحث کریں گے۔ آخری سوال اور اس کا میں مختصر سا جواب دے دوں، غالی پاکستان میں دھندلاتے پھر رہے ہیں، علماء اس کے لیے کوئی راہ حل کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں، علماء، سب علماء نے یہ بیان کیا، تقریباً بڑی شخصیات جتنی شیخ محسن حافظ اللہ نے، علامہ امین شہیدی حافظ اللہ نے، مولانا افتخار نقوی حافظ اللہ نے، یہ جو پیچھے ایک پروگرام ہوا تھا اسلام آباد کے اندر، اس کے اندر انہوں نے واضح یہ بیان کیا تھا کہ بھائی ان کو جو ہے ان کا رستے بند کیے جائیں غالیوں کے، اگر اب نہیں کریں گے تو پھر مشکلات بڑھ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اور پھر استاد محترم آغا سید جواد نقوی حافظہ اللہ، جو عملی طور پہ پریکٹیکل کام بھی کرتے ہیں، انہوں نے ان کو بہت ان کے مراکز کو اکھاڑا ہے، اور پریکٹیکلی واقعاً انہوں نے جو ہے ان کے دائرے کو کم کیا ہے، کمزور کیا بہت زیادہ، اور خداوند متعال استاد محترم کی کو طولانی عمر عطا فرمائے، جو ان کے اندر استقامت ہے اور جو ان کے اندر پختگی ہے۔ دوسرے بزرگان نے بھی بہت ساروں نے یہ کام کیا ہے، لیکن اصل مسئلہ بھی کیا بن رہا ہے؟ دیکھیں، آپ تحقیق کر لیں یہ بات، اور میں بھی یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر آج سارے علماء عملی اقدامات کرنا شروع کر دیں، عملی اقدامات، ایک میٹنگ کریں، اس میٹنگ کے اندر، کیونکہ ہماری نسل برباد ہو رہی ہے، آپ دیکھیں یہ غالیوں کے کلپس دیکھیں جو سوشل میڈیا کے اوپر ہیں، ان کا طریقہ کار دیکھیں، ان کا عمل دیکھیں، جوان نسل کے عقائد بگڑ رہے ہیں، خصوصاً پنجاب کے اندر بہت خطرناک حالت تک جا چکے ہیں، ان غالیوں کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک لائحہ عمل بنایا جائے، پھر یہ دیکھا جائے کون علماء ان کے سپورٹر ہیں، کیونکہ یہ غالی علماء سے مدد لیتے ہیں۔ آپ تحقیق کرنے میں، آپ کی خدمت میں بہت سارے برادران سن رہے ہوں گے، جتنے غالیوں پہ بھی FIRs ہوئی ہیں ان کو مومنین نے اندر کروایا ہے، مومنین نے، اور بڑی مشکل، کیونکہ یہ کام مشکل کام ہے،
کیونکہ بہت سارے شیعہ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید غالب بھی شیعہ ہی ہیں تو وہ دفاع میں آ جاتے ہیں، تو ایک مشکل کام ہے. لیکن کچھ شیعہ نے یہ سٹینڈ لیا، میں جانتا ہوں بہت سارے شیعہ کو میں جانتا ہوں جو کئی عرصہ عدالتوں میں جاتے رہے، خوب انہوں نے ایف آئی آرز کروائی، انہوں نے ان کا دائرے تنگ کیے، جو انہوں نے توہین رسالت کی، جو انہوں نے توہین امامت کی، جو انہوں نے توہین صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی، جو یہ توہین خدا کرتے ہیں، یہ سارا ان کے خلاف انہوں نے اقدامات عملی کیے. آپ تحقیق کریں ان کو چھڑواتے کون ہیں؟ بہت سارے علماء. اب میں ان کو علماء کے لفظ علماء استعمال کر رہا ہوں، ورنہ وہ علماء نہیں ہیں، وہ خود بھی غالی ہیں، لیکن ان کے پیچھے ان کا ہاتھ ہوتا ہے. آپ یہ تحقیق کر لیں، اکثر کو یہ خود چھڑواتے ہیں. ہمارے سب بزرگان جو واقعاً وہ علماء جو یہ نہیں چاہتے کہ شرک معاشرے میں بڑھے، اللہ کی توہین ہو، بہت سارے ہیں جن کے بعض کے میں نے نام بھی آپ کی خدمت میں لیے، یہ بالکل نہیں یہ چاہتے. لیکن یہ سب بزرگان پریشان ہیں اس مسئلے میں کہ بعض جو ہیں ان کو یہ بھی علم ہے کہ بعض علماء ان کی پشت پناہی کرتے ہیں، اور جب بھی یہ کوئی غالی اندر جاتا ہے یا اس کا دائرہ تنگ ہوتا ہے وہ علماء کی پناہ لیتے ہیں. اور یہ عملی طور پہ ہوا ہے، چھڑوایا ہے انہوں نے. تو میرے بھائی جب تک یہ منافقت ختم نہیں ہوگی نا، منافقت، اور ان منافقین کو اپنی صفوں سے علماء دور نہیں کریں گے، اس وقت تک مسائل حل نہیں ہوں گے. لوگوں کے اصلی چہرے سامنے رکھے جائیں، کون کیا کر رہا ہے. ایک طرف ایک مومن اتنی زحمت کرتا ہے، ایک دائرہ تنگ کرتا ہے، ایک امامے والا آتا ہے آ کے اس کو چھڑوا دیتا ہے یا کہہ دیتا ہے جو ٹھیک ہے جی چلنے تو، بلکہ اسی کے عقائد بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ بہت بڑی مشکل ہے. انشاءاللہ یہ بھی آپ کی خدمت میں ایک ٹاپک تفصیل سے میں عرض کروں گا، غالی اور مقصر، جو آج کل ایک ڈرامہ بنایا ہوا ہے نا، مثلا مقصر والا. یہ مقصر کون ہوتا ہے اور غالی کون ہوتا ہے؟ واقعا ہمیں پتہ ہونا چاہیے غالی اہل بیت کی نگاہ میں کون ہے، مقصر کون ہے. یہ ڈیفینیشنز ہوں گی تو زیادہ واضح ہو جائے گا. خداوند متعال ہم سب کو دین اسلام کی معرفت نصیب فرمائے. انشاءاللہ سوالات بھیجتے رہیے گا، ساتھ ساتھ جوابات آپ کی خدمت میں عرض ہوتے رہیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار.